Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to read our lesson number 10 Export Quality from your book New Oxford Modern English Book for Class 7th. This lesson is an extract of a novel Amrit Vela written by Leena Dingra. Leena Dingra has written this book that was written and published in 1988. Leena Dingra was born in India and came to Europe with her parents after the 1947 partition when she was 5. She is a British Asian actress. She completed her graduation on creative writing and also completed her PhD. She did many characters on British TV channels. As an actress, her credits are End to End, The Bill, Prime Suspect, EastEnders, Coronation Street, and many others. A Londoner for almost over 60 years, Leena Dhingra now lives near Manchester, UK. She wrote the novel Amrit Vela in Punjabi language describing the feeling of immigrants. Here the story is about a young girl by the name Meera who is taken to Britain at a young age and comes to India after being married to an Englishman and has a young daughter. The novel focuses on the struggle of the identity of a migrant as she is considered an export, देसी, बाहर से आया हुआ। हालांकि वो यहाँ से गई थी लेकिन जब वो वहाँ रह के आई वहाँ का लाइफस्टाइल और वहाँ की एक रवायात और ट्रेडिशंस के मुताबिक ज़िंदगी गुजार के जब वापस आई तो उसको यहाँ पे सेटल होने में बहुत प्रॉब्लम आई। So the story is about a girl, Meera. Okay, the novel actually focuses the struggle and effort to regain the identity of a migrant. Meera dreamed of returning to India to stay, to live, to settle, but she is unable to do so. She is unable to understand, to blend in with the local society, the Punjabi circle of her country, Pakistan, and the Punjabi circle of Lahore. She misses the sense of belongingness. Here in this lesson, Export Quality, she describes her shopping experience in uh, city Lahore. Let's start the reading of the lesson. First, read the words to know. Aladdin's Cave. A place piled high with wonderful objects. Aladdin is the hero of the Arabian Nights. अलादीन की गार। अलादीन एक करेक्टर है अरेबियन नाइट्स, एक बच्चों के लिए लिखा गया एक नावल और उसका करेक्टर है और उसमें एक केव होती है जो कि वंडरफुल ऑब्जेक्ट से फुल होती है। तो ये डिपार्टमेंट स्टोर को एक्चुअली उस अलादीन की गार से तशबीह देती है। बॉबल्स, शोई ट्रिंकेट्स, ट्रिंकेट्स कहते हैं छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी ज्वेलरी, रबर बैंड, कांटे, कील कांटे, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आमतौर पर हॉकर्स बेचते हैं और रेडियो पे ठेलों पे ये चीज़ें बेची जाती हैं। बॉबल्स उन डेकोरेशन आइटम्स को भी कहते हैं जो कि आमतौर पर क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। ब्रिक ए ब्रैक, क्यूरोसिटीज़, ओल्ड फर्नीचर, चाइना एक्सेट्रा, ऐसी चीज़ें जो कि छोटे छोटे फर्नीचर, छोटा सा ओल्ड फर्नीचर, छोटे छोटे आइटम्स जो कि दुकानों पे सेल किए जाते हैं, ब्रिक अ ब्रैक उनको कहते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज, अ लार्ज स्टोर सेलिंग हैंडीक्राफ्ट्स, जो आमतौर पर हाथ से बनी हुई चीज़ें या लोकल सतह पे जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो बेची जाती हैं, दैट इज़ हैंडीक्राफ्ट्स रिलेटेड
cottage industries. Decked up, dressed up, and decorated, exasperation, irritation, in suspended animation, as if about to come to life. ये जैसे डमी पे कपड़े हैंग किए जाते हैं, एग्जिबिट किए जाते हैं, शोकेस में सजाए जाते हैं। आपने देखा होगा मॉल्स में ब्रांड्स के जो कपड़े होते हैं और उनकी चीज़ें होती हैं वो आमतौर पर डमी के ऊपर सजाई जाती हैं। तो वो नियर टू लाइफ आइटम्स होते हैं। थोड़ा सा और ज़्यादा अगर उसको एग्जैजुरेट किया जाए, डेकोरेट किया जाए तो वो रियल लगते हैं। तो इन सस्पेंडेड एनिमेशन, एनिमेशन जैसे एनिमेटेड मूवीज़ आपने देखी हैं वो भी रियल एनिमल्स, रियल कैरेक्टर्स शो किए होते हैं। तो इन सस्पेंडेड एनिमेशन मीन एज इफ अबाउट टू कम टू लाइफ, जैसे कि वो रियल हों, जैसे कि वो जिंदा हों, ऐसी चीज़ें, ऐसा डिस्प्ले। लैब्रिंथ्स, complicated structure with many passages, hard to find way through. भूल भुलैया, आपने देखे छोटे छोटे रास्ते होते हैं और भूल भुलैया में अगर आप एंटर हो तो रास्ता मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो वो जो एजल्स हैं डिपार्टमेंट स्टोर में, छोटी छोटी गलियां होती हैं उसमें, तो वो कहती है कि ये भी लेब्रिंथ की तरह है। जैसे लेब्रिंथ में रास्ता नहीं मिलता वैसे ही बड़े से डिपार्टमेंट स्टोर में भी रास्ता ढूंढना मुश्किल होता है। अ मेज़, भूल भुलैया। लैकर, अ काइंड ऑफ वार्निश, फर्नीचर पे जो रंग किया जाता है, जो पॉलिश की जाती है उसको लैकर बोलते हैं। ये आमतौर पर ब्राउन होती है और जब गोल्डन पेंट करने के बाद भी इसको वार्निश किया जाता है इसकी शाइन बढ़ाने के लिए, तो इसको भी लैकर कहते हैं। मोटिव, अ फिगर, डिज़ाइन, a feature which is used by a particular craftsman or in a particular area. मोटिव कहते हैं डिज़ाइन, जैसे एक लेस होती है कपड़े पे लगाने के लिए, एक जैसे मोती एक जैसे डिज़ाइन को रिपीट किया जाता है और इसको आमतौर पर झालर भी कहते हैं। टिपिकल उर्दू वर्ड झालर या मोटिव डिज़ाइन। Ostentatious, a display of wealth and luxury in an attempt to attract attention. ये नमूदो नुमाइश से भरपूर मुज़ाहिरा, कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे, बहुत फ़ैसिनेट करे और वो ज़्यादातर जो उसकी अट्रैक्शन की रीज़न है वो उसका बहुत शानदार चमकदार होना। पेलनक्विन, कवर्ड लिटर चेयर फॉर वन, ये डोली, पालकी, जिसमें पुराने ज़माने में दुल्हन को बिठाया जाता था और 4 या 6 अफ़राद उस पालकी को, डोली को उठाया करते थे। तो पेलनक्विन भी वहाँ पे मौजूद है। लेसन में उसका ज़िक्र है। पैरी बाय माय वे, मेक वे बाय वार्डिंग ऑफ अदर्स, दूसरों को हटाते हुए अपने लिए रास्ता बनाना। रेमिनिसेंसेस, रिमेंबर्ड इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स, पुरानी बातें, पुरानी छोटी छोटी यादें जो हमारे जहन में चलती रहती हैं जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, तो उनको कहते हैं रेमिनिसेंसेस। स्माइल्स disarmingly, smiles so that she cannot attack or be angry with him, इस तरह से मुस्कुराना कि सामने वाला रेजिस्ट ना कर सके, गुस्सा ना कर सके और उसको रिएक्ट करने का मौका ना देना। इतने बेसाख्ता और शानदार अंदाज में मुस्कुराने को कहते हैं स्माइल disarmingly. V&A, the Victoria and Albert Museum in London. The story is based on an extract from a novel, actually Amrit Vela, by Lena Dingra. The author was the author has lived in Europe after leaving Lahore at the age of 11. In this extract, adapted, she describes the experiences of a woman on a shopping trip in a large department store selling handicrafts. So let's start the reading of the lesson. The comparison of the cottage industries to a department store makes me smile.
कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के एक डिपार्टमेंट स्टोर से मुवाज़ने पर मैं मुस्कुरा देती हूँ। हो सकता है इस लेसन के शुरू होने से पहले, इस हिस्से से पहले उसकी किसी से बात हुई हो कॉटेज इंडस्ट्री और डिपार्टमेंट स्टोर के कंपैरिजन पे, या उसने खुद इसके बारे में सोचा हो। तो वो कहती है कि मैं इस मुवाज़ने पर मुस्कुरा देती हूँ। फिक्स्ड प्राइसेस, मुकर्ररा दाम, यस हाँ। सेक्शंस फॉर दिस एंड दैट, हिस्से इसके लिए उसके लिए, मे भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें थी, फिक्स प्राइस भी थी दोनों में। कॉटेज इंडस्ट्री में, डिपार्टमेंट स्टोर में, ये दो तीन चीज़ें एक जैसी हैं, बट सिमिलैरिटीज़ एंड देयर। लेकिन ममासलत यहाँ ख़त्म हो जाती है। सिमिलैरिटीज़, ममासलतें, यानी एक जैसी चीज़ें, एक जैसी बातें ख़त्म हो जाती हैं। एंड द इनिशियल इम्पैक्ट इज़ मोर लाइक entering Aladdin's cave than the purposeful efficiency of a department store. डिपार्टमेंट स्टोर को जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आप किसी अलादीन के गार में आ गए। इतनी अजीब चीज़ें इतनी एग्जैजुरेट करके, इतनी डेकोरेट करके रखी जाती हैं कि लगता ही नहीं है कि ये कुछ स्टोर है जहाँ पे चीज़ें बेची जाती हैं। इतना ज़्यादा उसको फैसिनेटिंग बनाने के लिए डेकोरेट किया जाता है। तो कहती है कि इब्तदाई तासुर किसी डिपार्टमेंट स्टोर की बामकसद कारकर्दगी, एफिशिएंसी, मुस्तैदी से ज़्यादा अलादीन के गार में दाखिल होने का तासुर मिलता है, ऐसे जैसे आप किसी अजीब जगह पे आ गए हो। द एंट्रेंस लॉबी, दाखिली दालान, इन कीपिंग विद द प्रिवेलिंग स्पिरिट ऑफ द वेडिंग सीजन, शादी के मौसम की रूह के साथ, या प्रिवेलिंग स्पिरिट में भी उन दिनों शादी का सीज़न हो, तो इसलिए कहते हैं कि शादी के सीज़न की रूह के साथ हम आहंग होते हुए is an ostentatious display of gold glitter, color and craftsmanship, a mixture of old and new, past and present. वहाँ पे मे बी किसी ब्रांड का उन्होंने एक शोकेस बनाया हो, जिसमें पूरा शादी का एक मंज़र क्रिएट किया गया था। एक पूरा एक थीम था जिसमें कि शादी और उससे रिलेटेड कपड़े, दूल्हा दुल्हन, वो सारी चीज़ें डेकोरेट की गई थी डमीज़ की सूरत में। तो वो कहते हैं कि सुनहरी चमक दमक, रंग और क्राफ्ट्समैनशिप, हुनरमंदी की एक ऑस्टेंटेशियस डिस्प्ले, एक रंगारंग नुमाइश थी। अ मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू, नए और पुराने का, पास्ट एंड प्रेजेंट, माजी और हाल का एक मिक्सचर यानी इम्तजाज था। एलाबरेट वेडिंग कमीज़ेस इन रेड्स एंड डीप पिंक्स, एन ornate antique palanquin hiding a veiled and decked up bride। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी? उम्दगी से आरास्ता शादी की कमीज़ें, सुर्ख और गहरे डीप पिंक्स, गहरे गुलाबी रंगों में, एक आरास्ता कदीम, एंटीक कदीम पैलेंक्विन, कहते हैं पालकी को, डोली जिसमें दुल्हन को बिठा के ले जाया जाता था शादी के मौके पे। तो उसको ससुराल ले जाया जाता था पालकी में बिठा के। तो एंटीक पैलेंक्विन, एक कदीम पालकी रखी हुई थी वहाँ पे, हाइडिंग अ वेल्ड एंड डेक्ड अप प्राइस, और इसमें पर्दा पोश, वेल, उसने पर्दा किया हुआ है, उसने घूंघट निकाला हुआ और सजे सजाए दुल्हन को छुपाए हुए। Delicately painted wooden horse with an embroidered saddle bearing a bejeweled and brocaded groom। अब एक बहुत नफासत से पेंट किया हुआ लकड़ी का घोड़ा, और उसके ऊपर कढ़ाई की हुई जेन थी। इसके ऊपर एक जेवरात से सजा हुआ और कम खाब में मलबूस ब्रोकेड एक
کپڑا پہلے استعمال ہوتا تھا، کم خواب اس کو بولتے ہیں۔ کم خواب میں ملبوس ایک دلہا تھا، اس گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ براس پاٹس، پیتل کے برتن، کارڈ ووڈن چیسٹ، مختلف نقش و نگار بنائے ہوئے لکڑی کے صندوق، اینڈ مور costumes hang in suspended animation، اور مزید ملبوسات، کپڑے سکوت کی حالت میں وہاں پہ لٹکے ہوئے تھے۔ سسپینڈیڈ اینیمیشن مطلب وہاں پہ اور بھی ڈمیز تھیں، جیسے ایک بارات کا سین انہوں نے کریٹ کیا ہو، مختلف ڈمیز ہوں جیسے باراتی ہوتے ہیں، اور رنگ برنگے کپڑے پہنے وہ ڈمیز وہاں پہ انہوں نے ڈسپلے کی ہوں۔ تو یہ کسی برانڈ کا کارنر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بہت زیادہ اٹریکٹیو تھا۔ دا شاپ از سیٹ آؤٹ آن 3 floors۔ دکان 3 منزلوں پہ لگائی گئی ہے۔ اٹس ڈفرنٹ سیکشنز spaciously laid out in the main thoroughfare disappear at the sides into little reprints revealing furs from Kashmir, silks from China, sandalwood, rosewood, ivory, jewelry, cloth, colors made up into bags, boxes, bed covers, carpets, cloths, knickknacks, and much more۔ دکان 3 منزلوں پہ لگائی گئی ہیں۔ اس کے مختلف حصے جو مرکزی شاہراہ پر، مرکزی شاہراہ مین تھوروفیئر، سمجھ لیں کہ ایک مین جو ایک گلی کی طرح ایزلس بنے ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ اسٹور میں، تو کہتے ہیں کہ مرکزی شاہراہ پر ادھر ادھر جو ہیں چھوٹی چھوٹی بھول بھلیاں تھیں، اور اس کے اوپر اتنی زیادہ چیزیں انہوں نے نمائش کے لیے لگائی ہوئی تھیں کہ ایسے لگتا تھا کہ بھول بھلیاں، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کس راستے سے نکلنا ہے، کدھر جانا ہے، اور آگے کس طرف سے راستہ نکلے گا۔ تو ان ساری جگہوں پہ انہوں نے مختلف چیزیں پھیلائی ہوئی تھیں، جہاں سے کشمیر کی فر تھی۔ فر کہتے ہیں یہ عام طور پر کسی جانور کی کھال سے بنائی جاتی ہیں، اور جیکٹس کی صورت میں ہوتی ہیں۔ جیکٹ سے بڑی بھی ہو سکتی ہیں، کوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرس فرام کشمیر، یہ کشمیر کی پوستینیں تھیں، فر کے بنے ہوئے لباس تھے، اور اس کے ساتھ چین کا ریشم، سندل کی لکڑی، اور گلاب کی لکڑی، اس کے ساتھ ہاتھی دانت، زیورات، اور جی اس کے ساتھ کپڑا تھا، رنگ، تھیلے، ڈبے، اور بیڈ کورز، بستر پوش، اور کارپیٹ سے قالین، لباس، ہلکے زیور، اور دیگر بہت سی چیزوں کی شکل میں یہ ان کو نمائش کے لیے رکھا گیا تھا۔ آرٹس اینڈ کرافٹس فرام دا لینتھ اینڈ بریڈتھ آف دا سب کانٹیننٹ آل گیدر ٹوگیدر ان سٹننگ اسپلینڈر۔ برِ صغیر کے طول و عرض سے فنون اور دستکاریاں سب حیران کن شان و شوکت کے ساتھ ایک جگہ پر ٹوگیدر یکجا تھیں۔ ایک جگہ پر یہ ساری چیزیں انہوں نے ڈسپلے کی ہوئی تھیں، اور شاندار قسم کا ڈسپلے لگ رہا ہے۔ I strolled down the aisles, in and out of the labyrinths, touching, looking, my mind crowding with thoughts, plans, reminiscences, past, present, future, images, colors, sounds, smells۔ میں بھول بھلیوں کے اندر اور باہر راہداری، ایزلس، راہداریوں میں چلتی ہوں، چھوتے ہوئے، دیکھتے ہوئے میرا ذہن خیالات اور منصوبوں، یادوں، ماضی، حال، مستقبل، عکس، امیجز جو اس کے ذہن میں بن رہے، رنگوں، آوازوں، خوشبوؤں سے بھرتے ہوئے اپنے ذہن کو میں کہاں کہاں سے پھرتی گئی، میں مختلف ایزلس سے گھومتی پھرتی ہوئی، مختلف جگہوں کو دیکھتی ہوئی، اور اپنے دماغ میں مختلف چیزوں کو سوچتی ہوئی چلتی گئی۔ اب وہاں پہ کیا دیکھ رہی،
सैंडल वुड विजिटिंग कार्ड्स, संदल की लकड़ी के बने हुए मुलाकाती कार्ड. व्हाट अ लवली आइडिया, कितना शानदार ख्याल है. कुड गेट देम फॉर मार्टिन. और उसको अब फ़ौरन अपनी बेटी का ख्याल आया, इन्हें मार्टिन के लिए ले सकती हूँ. नो, समथिंग मोर यूज़फुल मे बी. नहीं, मुझे कुछ और लेना चाहिए, ज़्यादा फ़ायदेमंद, जिसका उसको फ़ायदा हो. आई सपोज़ आई कुड गेट देम फॉर मी. मेरा ख़्याल है ये मैं खुद अपने लिए ले लूँ. बट देन व्हाट एड्रेस वुड आई पुट ऑन देम. कहती है कि मैं ले तो लूँ अपने लिए, लेकिन फिर मैं किस किस्म का लिबास पहनूँगी? ये चीज़ें मैं सारी ले तो लूँ, लेकिन करूँगी क्या? लेटर में बी, बाद में हो सकता है मैं ले लूँ, हो सकता है बाद में इस्तेमाल कर लूँ. एंड मिमी, और मिमी, माई लिटिल मिमी, मेरी छोटी मिमी, छोटी बेटी. बेस्ट टू गेट हर लॉट्स ऑफ थिंग्स. बेहतर होगा कि मैं उसके लिए बहुत सी चीज़ें लूँ. लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सी चीज़ें. एंड सो लॉट्स ऑफ लिटिल पैकेट्स शी कैन ओपन, और छोटे छोटे, बहुत से छोटे छोटे पैकेट बना लूँ उसके लिए, जो कि वो खोले. यस, शी वुड लाइक दैट. हाँ, उसको ये पसंद आएंगे. बट वट क्या, बट वट, लेकिन क्या लूँ? गोश, वट अ नाइस बॉक्स, कितना खूबसूरत डिब्बा है. गुड आइडिया. गोश मतलब उफ, जैसे हम कहते हैं खुदाया, ये तो बहुत पसंद आया उसको ना. वट अ नाइस बॉक्स, कितना उम्दा डिब्बा है. यस, अ बॉक्स, हाँ एक डिब्बा. कुड गेट हर अ बॉक्स, उसके लिए एक डिब्बा ले लूँ. कुड गेट हर अ बॉक्स एंड फिल इट विद बैंगल्स, और उसके लिए एक डिब्बा ले लूँ और उसको चूड़ियों से भर लूँ. यस, ठीक है. दैट्स अ गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा ख्याल है. नाउ व्हाट साइड ऑफ सॉर्ट ऑफ अ बॉक्स, अब किस किस्म का डिब्बा लूँ? एन इनलेट बॉक्स, और कैसा, मैं किस किस्म का डिब्बा लूँ? इनलेड, तख्ती में जुड़ा हुआ डिब्बा. ठीक है, कैसा डिब्बा होना चाहिए? सैंडलवुड, संदल की लकड़ी का. लेकर्ड, वार्निश किया हुआ. लेदर, चमड़े का. क्लॉथ, कपड़े का. कार्ड या नक्श व निगार बनाया हुआ नक्श. ऑल sorts ऑफ बैंगल्स, और हर किस्म की चूड़ियाँ ले लूँ. सिल्वर बैंगल्स, चांदी की चूड़ियाँ. ब्रास बैंगल्स, पीतल की चूड़ियाँ. इनामल बैंगल्स, पेंट किया हुआ रोगन की हुई चूड़ियाँ. लेकर, वार्निश, बोन, हड्डी, बीडीड, मोतियों वाली. ग्लास, ग्लास, शीशा, शीशा या कांच. ग्लास बैंगल्स है, कांच की चूड़ियाँ होती हैं यहाँ. अपस्टेयर ऊपर, अपस्टेयर ऊपर. लेट्स सी, चलो देखते हैं. बैंगल्स फर्स्ट अपस्टेयर्स, चूड़ियाँ लेने के लिए पहले जाएं ऊपर. ओ माय गुडनेस, दो लिटिल ब्रोकेड पर्सेस. अब उसको ऊपर जाते हुए, ऊपर की मंजिल पे जाते हुए उसको ब्रोकेड के पर्स नज़र आ गए. ठीक है, नन्हे मुन्ने ब्रोकेड के पर्स. शी वुड लव वन ऑफ दोज. इसमें से एक ले लेती हूँ, यानी ये इसे बहुत पसंद आएंगे. एक ले लेना चाहिए. मस्ट गेट वन, एक ले लेना चाहिए, और टू में भी, या दो ले लूँ. शायद मैं दो ले लूँ. दैट मून मोटिव, वो चांद की शक्ल का डिज़ाइन. वेरी ओल्ड, बहुत कदीम. मून मोटिव ऑन दैट फ्रेगमेंट एट द विक्टोरिया एंड एल्बर्ट, ये म्यूज़ियम का नाम है. कहती है कि इस तरह का डिज़ाइन तो मैंने विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूज़ियम लंदन में भी देखा था. फ्रेगमेंट फ्रॉम इजिप्ट, मिस्र से आया हुआ टुकड़ा. पर्शियन मोटिफ, अब उसका ध्यान उधर चला गया. मिस्र का डिज़ाइन, ईरानी डिज़ाइन. पर्शियन मोटिफ, ईरानी डिज़ाइन. नीड वी एक्सपोर्ट क्लॉथ टू इजिप्ट, क्या हमने मिस्र को कपड़ा बरामद किया था? दैट लॉन्ग अगो, बहुत अरसा पहले. कुड हैव डन, किया होगा. आई थिंक, आई सपोज, मेरा ख्याल है.
Must go and check with the Victoria and Albert. مجھے جا کے وکٹوریا اینڈ البرٹ میوزیم سے تصدیق کرنی چاہیے. اب یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ بعض اوقات ہم وہ چیز چائنا کی نہیں ہوتی، بعض اوقات یونانی ادویات نہیں ہوتی، لیکن ہم نے لکھا ہوتا ہے یونانی دعا ہونا، حالانکہ یونان تو ہو سکتا ہے نہ وہ حکیم گیا ہو نہ وہ دوائیاں یونان سے آئی ہوں. اسی طرح سے وہ ایک ٹونٹ کر رہی ہے، کیا مصر کو کپڑا ہم نے برآمد کیا تھا یا وہاں سے کوئی چیز منگوائی تھی؟ اوپر لکھا تو ہے کہ یہ ایجپٹ سے آیا ہوا ہے یا پرشین موٹو ہے. تو کہتی ہے مجھے تو پھر البرٹ اینڈ وکٹوریا اینڈ البرٹ میوزیم میں جا کے کنفرم کرنا چاہیے کہ واقعی ایسی کوئی چیزیں یہاں پہ پاکستان میں ایکسپورٹ کی گئی ہیں ان ملکوں کی طرف سے. یو وانٹ دیز؟ آپ کو یہ چاہیے؟ یس پلیز. جی برائے مہربانی. He gathered up the brocade purses I have collected. وہ کم خواب کی پرس اکٹھے کرتا ہے جو میں نے اٹھائے تھے وہاں سے. Counts out of a total of 9 اور کل 9 گنتا ہے، یعنی وہ 9 پرس تھے. And places them on the counter اور انہیں کاؤنٹر پر رکھ دیتا ہے. I fumble for my purse wondering how old the oldest piece of cloth in the world is. میں پرس کے لیے پرس میں پیسوں کے لیے ہاتھ مارتے ہوئے سوچتی ہوں کہ دنیا کا سب سے پرانا کپڑا کتنا پرانا. ویئر اٹ از، یہ کہاں ہے. اینڈ ہاؤ وڈ ون بی شیور آف اٹس ایج اینی وے، اور کوئی اس کی عمر کی تصدیق کیسے کرے گا، کیسے بتائے گا کہ یہ کتنا پرانا ہے، واقعی پرانا ہے. ہی ہینڈس می مائی بل، وہ مجھے میرا بل پکڑاتا ہے. اینڈ کیپس دا پرسز، اور پرسز رکھ لیتا ہے. یو پلیز پے ایٹ کیش ڈیسک اپسٹیئر ہی ٹیلس می. آپ اوپر جا کے تیسری منزل پہ جا کے، یعنی اوپر جا کے رقم ادا کریں، وہ مجھے بتاتا ہے. آئی کلائم دا اسٹیئرس، میں سیڑھیاں چڑھتی ہوں اور ٹرائنگ ٹو ریمبر دا نیم آف دیٹ fabled muslin cloth of old, which was very wide and very long, and yet fine enough to pass through the ring of a little finger. اور میں کیا کرتی ہوں کہ میں اس پرانے سے ململ کے کپڑے کا نام یاد کرنے کی کوشش کرتی ہوں، جو بہت چوڑا اور بہت لمبا تھا، مگر اتنا نازک، اتنا باریک تھا کہ چھوٹی انگلی کی انگوٹھی میں سے گزر جاتا تھا. یہ پرانے زمانے کی کہانیوں میں ایسے کپڑے کا ذکر ہوتا ہے جہاں پہ کوئی شہزادہ ایسے کپڑے کی تلاش میں نکلتا ہے اور شہزادی کے لیے وہ کپڑا لے کر آتا ہے جو کئی گز لمبا ہوتا ہے، لیکن وہ شہزادی کی انگوٹھی کے اندر سے گزر جاتا ہے. تو اب چونکہ وہ ایک رائٹر ہے اور بہت سوچتی ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز اس کے دماغ میں چلتی رہتی ہے. تو کہتی ہے کہ مجھے اپسٹیئر جانا تھا، تیسری منزل پہ جانا تھا، تو میں یہ ساری چیزیں اپنے دماغ میں سوچتی ہوئی اوپر چڑھتی گئی. ڈو یو ہیو 2 روپیز چینج؟ کہ آپ کے پاس 2 روپے کا چینج ہے، کھلے پیسے ہیں؟ آہستہ کیشیئر پوچھتا ہے. ایز آئی observe his thumb counting the notes I have given him. جب میں دیکھتی ہوں کہ جب میں اس کے انگوٹھی کو دیکھتی ہوں، وہ نوٹ گن رہا ہوتا ہے جو میں نے اس کو دیے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس 2 روپے کا چینج ہے. آئی شیک مائی ہیڈ، میں اپنا سر ہلاتی ہوں. نیور مائنڈ، کوئی بات نہیں. ہی اسمائلس ایز ہی ہینڈس می 30 پیسہ ان اسٹیمپس. اور کوئی بات نہیں، وہ مجھے 3 روپے کے ڈاک کی ٹکٹیں دیتے ہوئے مسکراتا. بٹ دیز آر وٹ ڈو آئی ڈو دیس ود دیس، لیکن یہ تو میں ان کا کیا کروں؟ دے آر اسٹیمپس، یہ ٹکٹیں ہیں. ہی ٹیلس می، وہ مجھے بتاتا ہے. آئی کین سی دے آر اسٹیمپس. آئی سے اے بٹ اریٹیٹڈلی، میں تھوڑا سا جھنجھلا کے کہتی ہوں میں دیکھ سکتی ہوں کہ یہ ٹکٹیں ہیں. گڈ، اچھا. ہی ریٹرنس، وہ
مجھے بتاتا ہے، یعنی دوبارہ بتانا شروع کرتا ہے. یو مے ناؤ کلیکٹ یور پارسل ایٹ ڈیلیوری کاؤنٹر ڈاؤن اسٹیئرس. ہی اسمائلس ڈس آرمنگلی. خوب. اب آپ نیچے کی منزل پر ڈیلیوری کاؤنٹر سے اپنا پارسل لے سکتی ہیں. وہ ڈس آرمنگلی کا مطلب ہوتا ہے اس طرح سے مسکرانا کہ اگلا آپ کو کچھ اور نہ کہہ سکے. دل موہ لینے والی مسکراہٹ کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ آپ نیچے جائیں اور اپنا پارسل وصول کر لیں. اس کو 3 روپے والے ٹکٹیں دیتا ہے ٹوکن کے طور پر، آئی تھنک، کہ نیچے سے آپ جا کے اپنا پارسل لے لیں. ڈاؤن اسٹیئرس اینڈ another queue. نیچے نچلی منزل پر ایک اور قطار. ایز اے اسٹینڈ ان اٹ، جب میں کھڑی تھی وہاں پہ قطار میں کھڑی تھی، اینڈ آبزرو دیٹ ناٹ ایبسولوٹلی ایوری ون اسٹکس ٹو دا رولس. اور میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ کوئی بھی اصولوں سے اور اصول و ضوابط سے چپکا نہیں ہوتا، مطلب اس کی پابندی نہیں کرتا. آئی ریفلیکٹ اباؤٹ سسٹمس. میں نظاموں کے بارے میں سوچتی ہوں. واٹ کائنڈ آف اے سسٹم از دس؟ یہ کس طرح کا نظام ہے؟ بٹ آف این ان بٹوین سسٹم. ایک درمیانہ سا، تھوڑا سا درمیانہ سا نظام. نیدر ہیئر نار دیئر. نہ یہاں کا نہ وہاں کا، یعنی ایک غیر اہم نظام. سسٹم، نظام. دا کائنڈ آف سسٹم یو آر یوز ٹو. ایک ایسا نظام جس کی تم عادی ہو. ایسا ہی تو ہوتا ہے یورپ میں بھی، ڈپارٹمنٹ اسٹور میں. ادھر سے شاپنگ کریں، ادھر پیمنٹ کریں، ادھر سے پارسل لیں، اور اسی طرح کا نظام. کہتی ہے کہ تم اپنے آپ سے، وہ کہتی ہے کہ یہ وہ نظام ہے جس کی تمہیں عادت ہے. آئی کولیکٹ مائی پارسل. میں اپنا پارسل اٹھاتی ہوں. ہیونگ ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹرائی مائی لک ان دا سسٹم آف دا اوپن بازار. پھر میں فیصلہ کرتی ہوں کہ میں کھلے بازار میں بھی اپنی قسمت آزماؤں. ایز اے گو، جب میں جاتی ہوں یا جانے لگتی ہوں، آئی نوٹس دا سیکشن فار شوز اینڈ سینڈلس کلوز بائی. میں قریب ہی جوتے اور سینڈلس کا حصہ دیکھتی ہوں. آئی ہیزیٹیٹ فار اونلی اے فیو سیکنڈ. میں صرف چند لمحوں کے لیے ہچکچاتی ہوں. ایز آئی ریممبر، جیسے میں یاد کرتی ہوں، آئی ول چوز ڈاؤن اسٹیئرس. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ میں نیچے اتر جاؤں تو بہتر ہے. پے اپ اسٹیئر. وجہ کیا ہے اس کی، اس فیصلے کی کہ میں نیچے اتر جاؤں؟ پے اپ اسٹیئرس، اوپر ادائیگی کریں. کلیکٹ ڈاؤن اسٹیئرس، نیچے آ کے اپنا پارسل یا جو بھی سامان ہے وہ کلیکٹ کریں. اینڈ دا سسٹم از ٹو کمپلیکیٹڈ فار می. اور یہ نظام میرے لیے بہت پیچیدہ ہے. اینڈ آؤٹ سائڈ دا سن، اور باہر دھوپ نکلی ہوئی ہے. دا شوگر کین جوس، گنے کا رس ہے. دا اسٹریٹ اسٹالس کال. اور سڑک پہ موجود جو اسٹالس تھے وہ ایسا لگتا تھا جیسے مجھے بلا رہے ہیں. ایز اے اسٹیپ آؤٹ ان ٹو دا کراؤڈیڈ اسٹریٹ. جیسی پرہجوم گلی میں نے قدم رکھا، آئی فالو اے فیملی آف 4 واکنگ ان فرنٹ آف می. تو میں 4 افراد کی ایک فیملی ایک کنبے کے پیچھے چلنے لگی. اینڈ سو کلیئرنگ دا وے فار مائی فری پیسیج. ایک طرح سے وہ میرے آگے آگے چل رہے تھے اور میرے گزرنے کے لیے راستہ صاف کرتے جا رہے تھے، لوگوں کو ہٹاتے ہوئے. تو میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی. یہ بہت زبردست ٹرک ہے. اگر آپ کو رش میں سے گزرنا ہے تو آپ کسی بڑی فیملی کو فالو کرنا شروع کر دیں، آپ کو کافی اسپیس مل جائے گی گزرنے کے لیے. سون دے لیو ٹو کراس دا روڈ. جلد ہی وہ سڑک پار کرنے کے لیے مجھے چھوڑ دیتے ہیں، سمجھ لیں کہ میرے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. abandonning me to carry my own way down the street. اور وہ مجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تاکہ میں سڑک پر گلی میں اپنا راستہ خود بناؤں. threading through the tourist shoppers, street vendors and looking for a shoe shop. سیاحوں، خریداروں، خانچہ فروشوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے جوتوں کی کوئی دکان ڈھونڈتے ہوئے میں چلنے لگی. The first one I find bears a sign saying fixed price. اور سب سے پہلی دکان جو میں نے دیکھی
اس کے اوپر بورڈ لگا ہوا تھا، ایک طرح کا سائن لگا ہوا تھا، اس کے اوپر لکھا تھا فکس پرائس۔ آئی اسٹاپ اینڈ اسمائل، میں رکتی ہوں اور مسکراتی ہوں۔ مسکرائی کس بات پہ کہ دیکھو فکس پرائس ڈپارٹمنٹ اسٹور میں بھی اور جو اسٹریٹ پہ دکانیں ہیں اس میں بھی ایسے ہی فکس پرائس کا ہی سائن لگا ہوا ہے۔ دا شاپ کیپر از کوئک ٹو نوٹس، جلد ہی دکاندار نے غور کیا اور اس نے مجھے دیکھ لیا۔ پلیز پلیز یو کم ان، برائے مہربانی اندر آئیے۔ ہی کالس ان انگلش، وہ انگلش میں بولتا ہے۔ ایز آئی اسٹیپ ان آئی ونڈر اف دیر از سم تھنگ ڈفرنٹ ان مائی demeanor or dress that makes him address me in English۔ میں جیسے ہی میں دکان کے اندر گئی تو میں نے غور کیا کہ کیا میرے لباس یا میرے حلیے میں کوئی ایسی بات تھی جس نے یا میرے انداز میں ڈیمینور میرے انداز میں کوئی ایسی بات تھی جس سے اس نے انگلش میں مجھ سے بات کی ہے۔ اینڈ ایز دو ریڈنگ مائی تھاٹس، اور جیسے ہی اس نے میرے خیالات کو پڑھ لیا ہو، ہی کنٹینیوز ان اردو ایز آئی انٹر دا شاپ، جب میں دکان میں داخل ہوئی تو وہ اردو میں بات کرنے لگا۔ واٹ کین آئی شو یو، پلیز سٹ ڈاؤن، میں آپ کو کیا دکھا سکتا ہوں، برائے مہربانی بیٹھ جائیے۔ I walk around the shop looking at the chappals and decide on a traditional design in natural tan۔ میں I walk around the shop، میں چپلوں کو دیکھتے ہوئے دکان میں گھومتی ہوں اور قدرتی بھورے رنگ کی ایک روایتی ڈیزائن والی چپل کا ارادہ کرتی ہوں کہ مجھے اس طرح کی ایک چپل چاہیے۔ آئی وانٹ دا شیڈ کلوزسٹ ٹو مائی اون اسکن کلر، اور میں ایک ایسا رنگ چاہتی تھی جو میری اپنی جلد کے رنگ کے مطابق ہو۔ آئی سٹ ڈاؤن، میں بیٹھ جاتی ہوں، اینڈ ہی پولس ڈاؤن اے پائل فار می ٹو ٹرائی آن، اور وہ جوتوں کا ایک ڈھیر لے کر آتا ہے تاکہ میں ان کو پہن کے دیکھوں۔ ایز اے سلپ مائی فیٹ ان اینڈ آؤٹ آف دیم اور انچ them in and pull them out، جب میں اپنے پاؤں ان میں ڈالتی ہوں اور نکالتی ہوں یا انچ ان گھساتی ہوں تھوڑا سا زور کے ساتھ، پل آؤٹ کو کھینچ کے باہر نکالتی ہوں۔ زور کے ساتھ کب گھسانا ہوتا ہے؟ جب جوتا ٹائٹ ہو تو اس کو کہتی ہے کہ میں اپنے پاؤں کو گھساتی تھی تاکہ میں چیک کروں کہ وہ جوتا مجھے پورا آتا ہے کہ نہیں، اور جب ایسے جوتے کو تنگ جوتے کو نکالنا ہو تو اس کے لیے بھی پول them آؤٹ، یعنی میں اپنے پیروں کو نکالتی تھی جوتے میں سے۔ تو اب ہوتا کیا تھا، کچھ جوتے جو ہیں وہ لوز ہوتے ہیں، کچھ ٹائٹ ہوتے ہیں۔ He busily tells me that they are all fine and assures me that each and every one of them will somehow shrink or stretch in no time to become the perfect fit۔ اور وہ سرگرمی سے مجھے بتاتا ہے کہ سب اچھے ہیں، اور مجھے یقین دلاتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک بالکل تھوڑے سے وقت میں مناسب طور پر فٹ ہونے کے لیے یا تو سکڑ جائے گا یا پھیل جائے گا۔ یعنی شاپ کیپر کہتے ہیں نا، اگر کوئی جوتا کھلا ہو کہتے ہیں باجی یہ شرنک ہو جائے گا، یہ آپ کو پورا آ جائے گا، اور جب ٹائٹ ہو کہتے ہیں باجی یہ کھلنا ہے یا آپ نے تھوڑا سا چلنا ہے، یہ کھلنا ہے۔ سو وہ اس طرح اس کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ In good humored exasperation I exclaim، شگفتہ سے خوشگوار سے جھنجھلاہٹ کے ساتھ میں کہہ اٹھتی ہوں، but I don't want them to shrink in no time or stretch or whatever else they are supposed to do۔ مگر میں نہیں چاہتی کہ یہ مختصر سے وقت میں سکڑ جائیں یا پھیل جائیں یا کچھ بھی اور کر ڈالیں جو کہ آپ کو یا مجھے ان سے توقع ہو کہ یہ چینج ہو جائیں گے بعد میں۔ کہتی میں ایسے جوتے نہیں چاہتی۔ واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو از ٹیک آف مائی اولڈ ونس ناؤ، جو میں چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں اپنی پرانے جوتے ابھی اتار دوں، اینڈ واک آؤٹ آف دس شاپ ود اے پیئر آف نیو ونس وچ فٹ، اور میں نئے جوتے پہن کے جو کہ مجھے اچھے سے پورے ہوں میں اس دکان سے نکلوں۔
میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں اور اپنے پرانے جوتے ہیل والے شوز تھے نا پہلے اس کے، تو وہ تھک گئی تھی یا اس کو وہ جوتے اریٹیٹ کر رہے تھے، تو کہتی ہے کہ مجھے فٹ اور مناسب جوتے چاہئیں. وائی؟ یس آف کورس ڈونٹ وری. اچھا، ارے ہاں، یقیناً آپ فکر مت کیجیے. آئی ہیو گوٹ اندر کائنڈ وچ ول بی جسٹ فائن. میرے پاس ایک اور قسم ہے جو بالکل درست ہوگی. اب ہوتا یہ ہے کہ شروع میں جو شاپ کیپر ہیں وہ اپنی کوئی بھی پروڈکٹ سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب آپ پسند نہیں کرتے، ان کو لگتا ہے کہ یہ کسٹمر شاپ چھوڑ کے جانے والا ہے، تو وہ اپنے بہترین جوتے عام طور پر بہترین آئٹمس تب دکھاتا ہے. تو کہتا ہے کہ میرے پاس ایک اور قسم ہے جو بالکل درست ہوگی. آئی ول جسٹ گیٹ دیم فرام دا ادر شاپ. میں ابھی دوسری دکان سے لے کے آتا ہوں. لیٹ می گیٹ یو اے کپ آف ٹی وائل یو ویٹ بٹ آئی وونٹ بی ویری لانگ. کہتا ہے کہ آپ کے انتظار کے دوران آپ کے لیے چائے منگواتا ہوں، مگر مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی، یعنی میں جلدی آ جاتا ہوں. اور یہ بھی بہت کامن پریکٹس ہے. ہمارے یہاں شاپ کیپرز ایسا بہت بار کرتے ہیں کہ اپنے گودام یا اپنی دوسری شاپ سے مال منگوا کے دیتے ہیں، لیکن شروع میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو چیز ان کے پاس اویلیبل ہے اسی کو سیل آؤٹ کر دیں. سو وہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے چائے منگواتا ہوں اور میں جلدی آ جاؤں گا. Sure enough, the sweet tea is not even cool enough to drink before he returns laden with a high pile of boxes. یقیناً میٹھی چائے ابھی پینے کے لیے خاطر خواہ حد تک، یعنی کافی حد تک ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی کہ وہ ڈبوں کے ایک بلند ڈھیر سے لدا ہوا واپس آ جاتا ہے. دس از دا ویری بیسٹ، ویری فائن. یہ سب سے بہتر، نہایت عمدہ ہے. ہی سیز، وہ کہتا ہے. اسکویٹنگ ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے پنجوں کے بل اس طرح سے بیٹھنا کہ انسان زمین پہ ریلیکس ہو کے نہیں بیٹھتا، لیکن وہ اپنے پاؤں کے پنجوں کے سہارے پر بیٹھتا ہے. تو اسکویٹنگ ڈاؤن اینڈ اوپننگ اپ دا باکسز، وہ اکڑوں بیٹھ جاتا ہے اور ڈبے کھولتے ہوئے کہتا ہے. The very first one I try on fits. پہلا ہی جوتا جو میں پہنتی ہوں وہ فٹ آ جاتا ہے. It neither squeezes nor slips. نہ تو یہ دباتا ہے اور نہ ہی پھسلتا ہے, but just sits comfortably on my foot. بلکہ یہ بڑے آرام سے میرے پاؤں میں پورا آ جاتا ہے. I will take these. میں یہ لوں گی, یہ جوتے لوں گی. They are much better than the other ones. I say. یہ دوسروں سے کہیں بہتر ہیں, میں کہتی ہوں. Oh yes, of course. ہاں یقیناً. These are Y export quality. یقیناً یہ Y export quality کے ہیں. What does that mean? یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ Y export quality, very best quality, very fine. بہت بہترین کوالٹی, بہت عمدہ. وائی ایکسپورٹ کوالٹی, آؤٹ سائڈ سینڈ کوالٹی, یعنی باہر بھیجنے والی کوالٹی. آپ سے آپ اندازہ لگائیں, جو چیز ہم لوکل لیول پہ یوز کرتے ہیں اس کو ہم انٹینشلی تھوڑا ڈاؤن رکھتے ہیں, اور جو چیز باہر کے ملک بھیجنی ہوتی ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے, زیادہ بہترین ہوتی ہے. ہاؤ مچ, کتنے پیسے؟ 800 روپیز, 800 روپے. دیٹس ایکسپینسو, یہ مہنگے ہیں. نو نہیں, ویری فائن, یہ بہت اچھے ہیں. فکس پرائس, وائی ایکسپورٹ کوالٹی. مقررہ دام, وائی ایکسپورٹ کوالٹی ہے. وہ ریپیٹ کر کے کہہ رہا ہے کہ باہر بھی ہم نے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ ریٹ فکس ہے, تو اس میں آرگیومنٹس نہیں. واٹ اباؤٹ گیونگ می اے ویری فائن فکسڈ پرائس؟ کیا خیال ہے اگر آپ مجھے نہایت اچھے مقررہ دام دے دیں, یعنی ہو فکس پرائس لیکن اچھی ہو. ہی شفلس اباؤٹ فار اے مومنٹ. وہ تھوڑا سا قسم سے آتا ہے, تھوڑا سا اریٹیٹ ہوتا ہے دل میں کہ میں کیا کروں. اور پھر کہتا ہے اینڈ دین سیز, اور پھر کہتا ہے 750 روپیز, 750 روپے.
I don't argue, میں بحث نہیں کرتی. And he looks a bit relieved. اب وہ تھوڑا سکون میں نظر آتا ہے کہ مزید اس نے بحث نہیں کی. As I hand him the money and my old heeled sandal, جب میں اس کو پکڑاتی ہوں پیسے اور اپنے پرانے ہیل والے سینڈل بھی اس کو پکڑا دیتی ہے کہ یہ بھی تم ہی رکھ لو. ظاہری بات ہے اس نے واپس جانا ہوتا ہے تو وہ ہیل کا جوتا اٹھا کے ہیل والا جوتا اٹھا کے لے کے جانے کا کوئی مقصد نہیں، کیونکہ وہ نیکسٹ ان کو پہننے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، تو وہ اسی دکان پہ چھوڑ گئی. I walked down the street, shuffling my feet to get the full feel of my comfortable new chappal. میں اپنی آرام دہ نئی چپلوں کو پوری طرح محسوس کرنے کے لیے اپنے پیروں کو ہلاتی ہوئی گلی میں چلتی ہیں. بہت انجوائے کر رہی ہے، ہیپی ہے وہ اپنی نئی چپلوں کے ساتھ. مائی ہیلس ڈریگ along دا گراؤنڈ. پہلے جو اس کے جوتے تھے وہ ہیل والے تھے، اب اس نے چپل خریدی ہے تو کہتی ہے کہ میرے پاؤں کی ایڑیاں زمین کے ساتھ لگ رہی تھیں، ساتھ گھسٹ رہی تھیں. اینڈ آئی بگن ٹو امیجن آئی ایم ٹیکنگ روٹ اینڈ آلموسٹ بلونگ. کہتی ہے کہ مجھے اب لگ رہا ہے کہ جیسے میں میری زمین کے ساتھ مناسبت ہوتی جا رہی ہے، جیسے میں زمین کے ساتھ میری جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں. اینڈ آلموسٹ بلونگ، اور مجھے لگتا ہے میں زمین سے تعلق رکھتی ہوں. اصل میں جب سے وہ یہاں پہ آئی تھی تو اس کو اجنبیت کا احساس ہو رہا تھا. کوئی جو بھی اس کو ملتا تھا وہ یہی کہتا تھا اچھا اچھا باہر سے آئی ہیں آپ، جیسے ایکسپورٹ کوالٹی کوئی چیز ہوتی ہے نا، تو اس کو بھی بہت اسپیشلی ٹریٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس کو اپنا نہیں سمجھا جاتا. یہاں بھی اس کو بھی بلونگنگنیس فیل نہیں ہوتی. لیکن چپل پہننے کے بعد اس کو لگتا ہے کہ میں زمین کے بہت قریب ہو گئی اور یہ زمین میری ہے. اس کو اپنائیت کا احساس ہونے لگتا ہے. سسٹم اور نو سسٹم، نظام یا کوئی نظام نہ ہو، نظام ہو یا نہ ہو، آئی میک مائی وے ٹو اے پوائنٹ. میں ایک ایسی جگہ تک پہنچ جاتی ہوں. آئی وڈ بی موسٹ لائکلی ٹو فائنڈ اے رکشا ہوم. مجھے گھر کے لیے رکشا ملنے کا بہت زیادہ امکان تھا. آئی پاس اے کارٹ سیلنگ کارڈس. پھر میں ایک ٹھیلے کے پاس سے گزرتی ہوں جس میں ایک اسٹال کے پاس سے گزرتی ہوں جو کارڈ بیچ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ کارڈ لگے ہوتے ہیں. اینڈ ایبسنٹلی اسٹاپ ٹو لک ایٹ دیم، اور میں غیر حاضر دماغی سے ان کو دیکھنے کے لیے رک جاتی ہوں. برتھ ڈے کارڈس، نیو ایئر کارڈس، ای گریٹنگس، ڈفرینٹ کائنڈس اینڈ ڈفرینٹ اسٹائلس. یہ مختلف کارڈس تھے، ڈفرینٹ اسٹائل اور ڈفرینٹ مختلف اقسام کے مختلف انداز کے کارڈس تھے، اور نیو ایئر، برتھ ڈے، عید گریٹنگس، یہ سارے کارڈس تھے. ان ون سیکشن، ایک حصے میں دیر از اے پائل کلیئرلی کیٹرنگ فار دا فارن ٹورسٹ مارکیٹ. اب ایک حصے میں ایک ڈھیر ہے جو واضح طور پر غیر ملکی سیاحوں کی مارکیٹ میں، منڈی میں استعمال ہونے کے لیے وہ چیزیں ہیں، یعنی وہ جیسے انگریزوں کے لیے کچھ تھوڑی سی اسپیشل چیزیں، کیا کہہ سکتے ہیں، کرسمس کارڈس ہو سکتے ہیں، اور جو فارنرس کی ایونٹس ہوتے ہیں ان کے متعلق کارڈس. ٹھیک ہے، کرسمس کارڈس تو ہمارے یہاں بھی لوکل لیول پہ بھی یوز ہوتے ہیں، اور باقی ساری جو گریٹنگس ہیں وہ یہاں پہ بھی استعمال ہوتی ہیں. لیکن میں بھی اس فائل میں کچھ ایسی چیزیں ہوں، کچھ ایسے کارڈس ہوں جو اسپیشلی فارن مارکیٹس میں ہی سیل ہوتے ہیں، جو یہاں پہ لوکلی لوگ نہیں پسند کرتے یا نہیں لیتے. ون آف دیم، اس میں سے ایک اس نے دیکھا، کیا تھا، اے فوٹوگراف ان کلر. رنگوں والی ایک تصویر تھی، رنگین تصویر تھی، اور اس میں کیا تھا، شوز اے لانگ فگر کلائمبنگ انٹو دا ماؤنٹینس. اور اس میں ایک پہاڑوں پر چڑھتا ہوا ایک لمبا سا وجود دکھائی دیتا تھا. دا کیپشن ان سائڈ ریڈس، اور اس کے اندر عبارت موجود ہے، آئی ڈونٹ نو ویئر آئی ایم گوئنگ. مجھے نہیں پتا میں کہاں جا رہا ہوں، بٹ آئی ایم آن مائی وے، مگر میں راستے میں ہوں. 20 روپیز سیز دا مین. آدمی کہتا ہے 20 روپے. آئی گیو دیم
to him and take my card. میں اس کو پیسے دیتی ہوں اور کارڈ لے لیتی ہوں، اپنا کارڈ لے لیتی ہوں. آئی ڈونٹ نو ویئر آئی ایم گوئنگ. میں نہیں جانتی میں کہاں جا رہی ہوں، بٹ آئی ایم آن مائی وے. لیکن میں اپنے راستے پہ ہوں. اب اس کو اس اسٹریٹ کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اپنائیت کا احساس ہو رہا ہے. شی از فیلنگ ہیپی. And for now, I'm on my way down the road forwards, uh, down the road towards لاہور مارکیٹ. میں نہیں جانتی میں کہاں جا رہی ہوں، مگر میں سڑک پر لاہور کے بازار کی طرف جانے والے راستے پہ ہوں. ان مائی چائلڈہڈ، اپنے بچپن میں، وی یوز ٹو کم ڈاؤن ہیئر ود آر پاکٹ منی. ہم اپنے جیب خرچ کے ساتھ یہاں پہ آیا کرتے تھے ٹو ڈرنک دا فاربیڈن شوگر کین جوس، اور ممنوع گنے کا رس پینے کے لیے، کیونکہ عام طور پر پیرنٹس منع کرتے ہیں نا، اسٹریٹ سے کوئی چیز لے کے نہیں کھانی، گنے کا رس نہیں پینا، گلا خراب ہو جائے گا، بیمار ہو جاؤ گے. تو وہ فاربیڈن شوگر کین جوس تھا، ممنوع گنے کا رس تھا. بٹ بائی سم کچھ آم خریدنے کے لیے اینڈ سی اف آئی کوڈ پک اپ ٹرنکٹ اور سم تھنگ ان دا اسٹالس. اور میں دیکھتی ہوں کہ اسٹال میں سے کوئی چھوٹی موٹی چیز خرید سکتے ہیں. اور ہم یہ بھی دیکھتے تھے نا کہ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہمیں مل جائے، کوئی ٹاپس، کوئی جیولری، کوئی ربڑ بینڈ، کچھ بھی. تو ٹرنکٹ کہتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اسٹالس پہ ملتی ہیں. تو کہتی ہیں ہم وہ دیکھنے کے لیے یہاں پہ آیا کرتے تھے کہ اگر کوئی چیزیں ہم خرید سکیں یہاں سے. The stalls have become proper brick shops with iron grills. وہ اسٹالس اب اینٹوں سے، مکمل طور پہ اینٹوں سے بنے ہوئے اور لوہے کی کھڑکیوں اور لوہے کی جالیوں کی والی دکانیں بن گئی تھیں، اور ٹھیک ٹھاک قسم کی دکانیں بن گئی تھیں. اب وہ اسٹالس وہاں پہ نہیں رہے تھے. اسٹل سیلنگ دا بیڈس، بابلس، بینگلس اینڈ بریک اپ بریک. اور بھی ساری چیزیں بیچ رہے تھے. بیڈس، موتی، بابلس، بینگلس. بابلس کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیولری، اور بینگلس چوڑیاں، اور بریک اپ بریک بھی چھوٹے چھوٹے سامان کو ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بٹ انف فار ٹوڈے، لیکن آج کے لیے کافی ہے. رکشا ویٹس، ایک رکشا انتظار کرتا ہے. آئی گیٹ ان ٹو ڈرائیو ہوم، میں گھر جانے کے لیے اس میں بیٹھ جاتی ہوں. I place my feet in such a way as to be able to admire my new chappals as we go along. تو میں گھر جانے کے لیے اس میں بیٹھتی ہوں اور اپنے پاؤں یوں رکھتی ہوں کہ چلتے چلتے بھی اپنی نئی چپلوں کو ایڈمائر کر سکوں، ان کی تعریف کر سکوں، سراہ سکوں. ایکسپورٹ کوالٹی. I start to beat a rhythmic time with my foot. اور میں اپنے پیروں کے ساتھ ایک پرآہنگ تال دینا شروع کرتی ہوں. ایکسپورٹ کوالٹی اسموتھلی فٹنگ. ایکسپورٹ کوالٹی آرام سے فٹ ہوتی ہوئی. ہوم کوالٹی پنچنگ سلپنگ. گھر کی کوالٹی کاٹتی ہوئی اور چپتی ہوئی. ایکسپورٹ کوالٹی اسموتھلی، اور ایکسپورٹ کوالٹی آرام سے. So this is all about your lesson. This is actually the extract of a novel, and that was the experience of a lady. This is about the author. Lena Dingra went to live in Europe as a child. She has had stories published in magazines all over the world. So students, this was all about your lesson, export quality. اس میں ہمیں ایک چھوٹا سا لیسن ملتا ہے کہ واقعی ایکسپورٹ کوالٹی ہمارے یہاں زیادہ ریلائبل ہوتی ہیں. جو چیزیں باہر سے آتی ہیں یا جو باہر بھیجنے کے لیے تیار کی جاتی ہیں، ایکسپورٹ کرنے کے لیے جو کپڑا یا چیز تیار کی جاتی ہے، وہ زیادہ ریلائبل ہوتی ہے، اس کو زیادہ اچھا بنایا جاتا ہے. لوکل پروڈکٹس اتنی زیادہ ڈیوریبل نہیں ہوتی ہیں، ان میں مٹیریل اچھا نہیں ہوتا. لیکن ایکسپورٹ کوالٹی کی چیزیں زیادہ ڈیوریبل، زیادہ فائن اور اچھی کوالٹی کی ہوتی ہیں، اور یہ ایک فیکٹ ہے. سو دس از آل اباؤٹ یور لیسن.
Hope you have a better understanding of the lesson now. Thank you.